बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, PDM का इजलास 10 सितंबर को हो रहा है और इसमें इतलात के मुताबिक कई अहम फैसले मुतवक्को हैं और जिनमें ये फ़ैसला भी शामिल है कि जलसे ज़्यादा तादाद में किए जाएंगे, यानी उन मरकज़ी जलसों के अलावा जो हर 3 हफ्ते के बाद किया जाएगा, दरमियान में और भी बहुत से जलसे रखे जाएंगे। चारों सूबों में, ख़ास तौर पर पंजाब में उनकी तादाद ज़्यादा होगी। और नाज़रीन, ये PDM की इस नए सिरे से जो हरकत हुई है, उसकी वजह से हुकूमत की परेशानी बढ़ गई है, बल्कि हकीकत में 3 साल से मुतमईन चली आ रही हुकूमत पहली मरतबा उसका नर्वस ब्रेक डाउन होता नज़र आ रहा है, जिसका सबूत ये है कि PDM को कत्ल की धमकियाँ दी जा रही हैं और हादसात की धमकियाँ दी जा रही है। ये तहरीक से रोकने के लिए है और इसका एक मकसद ये भी है कि अवाम इन जलसों में ना जाएं, क्योंकि यहाँ कातलाना हमला हो सकता है, यहाँ बम धमाके हो सकते हैं, यहाँ कोई भी वाक़या हो सकता है। और ये शेख रशीद साहब की जो धमकियाँ हैं, ये बेमानी नहीं है। उन्होंने जो मौलाना फजल रहमान के बारे में कहा है कि उनकी जान को ख़तरा है, तो मैं तो समझता हूँ कि ये ख़तरे की निशानदेही नहीं की है, बल्कि कातलाना हमले की धमकी दी है शेख साहब ने। और शेख साहब जिस कबील से ताल्लुक़ रखते हैं, वो जिस किस्म की मखलूक उनको कहा जाता है, उनसे कोई बात बाइद नहीं है। एक तरफ ये धमकियां हैं और साथ में ये भी है कि निज़ाम को भी ख़तरा है। मतलब ये है कि अगर आपने कोई ज़्यादा तेज़ी दिखाई तो फिर ये सारा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा और फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। इन धमकियों के साथ साथ इनके मुतवाज़ी 2 और प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। यानी अगर ये इन धमकियों में अगर वज़न होता, धमकियों में वज़न नहीं है, यानी ये मार्शल लॉ लगाने की जो धमकी शेख साहब दे रहे हैं, इनमें वज़न होता तो फिर ये दूसरी 2 बातें मुतवाज़ी जो चल रही हैं वो ना होती। एक मुतवाज़ी तो ये चल रही है बात कि पीपल्स पार्टी पर ये दबाव बढ़ गया है कि वो जनूबी पंजाब में कुछ करके दिखाए। ये उसी गेम का हिस्सा है जो आपके इल्म में है और मेरे अलावा भी कई लोग इसको बता चुके हैं कि एक किंग्स पार्टी जो है वो नई बन रही है। किंग्स अलायंस जो नया बन रहा है, उसमें पीपल्स पार्टी को ये कहा गया है कि अगर वो जनूबी पंजाब में कुछ करके दिखाए तो हम 30 सीटें आपको दिलवा देंगे उसके बाद, ताकि नवाज शरीफ का नून लीग का रास्ता रोका जा सके। अगर शेख साहब सच्चे हैं और मार्शल लॉ लगने की तैयारी है, तो फिर पीपल्स पार्टी पर दबाव क्यों बढ़ रहा है? और पीपल्स पार्टी इस दबाव में आकर उसने बिलावल के दौरा पंजाब का ऐलान कर दिया। जनूबी पंजाब में बिलावल साहब दौरा करेंगे। पहले जरदारी साहब का जो मिशन था लाहौर का, वो तो बुरी तरह नाकाम हो गया। जनूबी पंजाब की कोई शख्सियत पीपल्स पार्टी में ऐसी शामिल नहीं हुई जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि ये इलेक्टेबल है और ये सीट जीत जाएगा। तो अब बिलावल साहब अवामी जलसों के ज़रिए इस गेम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अगर बिलावल साहब ये जलसे करते जमहूरियत की बहाली के लिए और ये जो गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है उसको उठाने का मुतालबा करने के लिए, तो फिर उसका खैर मकदम किया जा सकता था। लेकिन अब ये जो जलसे कर रहे हैं वो किंग्स अलायंस के हवाले से कर रहे हैं। और एक तरफ ये दूसरा मतवाज़ी ये है कि पीपल्स पार्टी को आज सिरे नौ पंजाब में जड़ें बनाने का मौका देने के अलावा एक किंग्स पार्टी की भी इतलात हैं, यानी एक नई पार्टी जिसमें PTI और मुस्लिम लीग नून और काफ लीग इन जमातों के जो अनासर होंगे उनको शामिल किया जाएगा। और ये बिल्कुल अब क्लियर हो गया है कि जहांगीर तरीन जो है वो पीपल्स पार्टी में शामिल नहीं होगा, बल्कि इस नई पार्टी का हिस्सेदार होगा। और वो बताने वाले बताते हैं कि पीपल्स पार्टी को सिंध हुकूमत दी जाएगी और मरकज़ में उसको वजारतों में हिस्सा दिया जाएगा, लेकिन वजारत उज़्मा जो है वो इस नई किंग्स पार्टी के सुपुर्द की जाएगी, जिसमें जहांगीर तरीन ग्रुप और PTI के कुछ और लोग और काफ लीग और मुस्लिम लीग नून के भी कुछ लोग शामिल होंगे। लेकिन इसमें मायूस कुन बात यह है मुक़्तदर हलकों के लिए कि मुस्लिम लीग नून से कोई इलेक्टेबल ख़ास काबिल ज़िक्र तादाद में तोड़ने में या तोड़ने की यकीन दहानी हासिल करने में अभी तक मुकम्मल नाकामी है। और यहाँ तक कि शहबाज शरीफ से जो तवक्कुआत वाबस्ता की गई थी वो भी पूरी नहीं हुई और इसी वजह से शहबाज शरीफ ख़ुद भी मायूस नज़र आ रहे हैं और जो इनके ज़रिए पैगामात भेज रहे हैं कौमी इंसानियत के, वो भी मायूस हैं। और ऊपर की सतह पर जो चक्कर चल रहा है वो तो हम नहीं बता सकते, और लेकिन ये है कि कौमी मफाहमत की तजवीज़ शहबाज शरीफ ने जो किसी के कहने पर दी थी, उसका जवाब शेख रशीद ने दिया है
اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شیخ رشید اپنی بولی تو نہیں بولتا، وہ بھی کسی نہ کسی کے اشارے پر بات کرتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ قومی مفاہمت کا کوئی امکان نہیں، بلکہ اس کے بیان کا لب لباب یہ ہے قومی مفاہمت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اس وقت جو خطرات ہیں وہ اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ ان کو بتانے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی۔ مغربی سرحد جو ہے وہاں سے کئی قسم کے معاملات کی اطلاع ان کو ملی ہے، جس کی وجہ سے یہ بلوچستان کا بارڈر انہوں نے بند کر دیا ہے، یعنی انہیں طالبان سے خطرہ ہے، کیونکہ مغربی بارڈر جو کوئٹہ والا ہے بلوچستان کے حصے میں لگتا ہے، وہاں پر طالبان کا سخت کنٹرول ہے۔ اور آج سے نہیں بلکہ جب یہ اشرف غنی کی حکومت پوری طرح مضبوط تھی اور اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ سال 6 مہینے نکال لے گی، تب بھی اس مغربی بارڈر پر جو چمن کے ساتھ لگتا ہے اور بلوچستان کا بارڈر کے ساتھ لگتا ہے، طالبان کا کنٹرول تھا اور ان کے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ تو یہ مغربی بارڈر بند کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ بھی ایک بڑا پراسرار معاملہ ہے۔ اور دوسری طرف کراچی میں امریکی ہیلی کاپٹر آزادانہ گھوم رہے ہیں، تو یہ ان امریکی ہیلی کاپٹروں کی جو آمد ہے، جو پرواز ہے، اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ کیا یہ کہیں گے کہ یہ موسم کا حال معلوم کرنے آئے تھے، یا ان کا کیا مقصد تھا؟ کیا یہ پکنک منا رہے تھے کراچی کے آسمانوں پر؟ اور اس کے بعد پھر وہ اس نعرے کی ایبسولوٹلی ناٹ کا جو ایک مذہب خیز نعرہ لگایا گیا تھا، اس کا کیا بنے گا؟ اور یہ کہ اڈے کسی صورت نہیں دیں گے۔ اڈے کیا، آپ تو سب کچھ دے چکے ہیں، دیں گے؟ اگر امریکہ نے جو بھی مانگا دینے سے انکار کرنے کی آپ میں جرت ہے ہی نہیں۔ امریکی فوجی اسلام آباد میں دندنا رہے ہیں، امریکی ہیلی کاپٹر کراچی میں اڑ رہے ہیں، اور پاکستان کی سالمیت آپ کے نزدیک یعنی اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ خطرات ہیں، اور داعش کے خطرات بھی ہیں، اور امریکہ کی گیم کیا ہو گئی یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، بڑے بڑوں کو نہیں پتہ چل رہا کہ وہ داعش اب طالبان کو ساتھ لے کر داعش کا مقابلہ کرے گا، یا داعش کو پاکستان اور طالبان کے خلاف استعمال کرے گا، کیونکہ امریکہ کی گیم ہمیشہ منافقت پر مبنی ہوتی ہے، جس کا مظاہرہ ہم نے شام میں دیکھا کہ شام میں اس نے داعش کو پہلے حوصلہ افزائی کی، داعش نے 1/3 رقبے پر قبضہ کر لیا، اور وہ جو شام کی ایک ظالم حکومت سے نجات حاصل کرنے کی جو تحریک چل رہی تھی اور جو کامیابی کے بالکل قریب تھی، داعش کو اس پر چڑھا دیا، اور اس کے بعد پھر داعش کے خلاف کارروائی کرنے کے نام پر اس نے امریکہ نے تمام تر بمباری جو کی وہ ان حریت پسندوں پر کی، جو حلب میں تھے، جو حمص میں تھے، جو حما میں تھے، جو لتاکیہ کے آس پاس تھے، جو دمشق کے جنوب میں درہ کے آس پاس تھے، اور ہر طرف سے انہیں فتوحات حاصل ہو رہی تھی۔ تو داعش پر بمباری کرنے کے نام پر امریکہ نے تمام بمباری یا زیادہ تر بمباری جو کی وہ ان شام کی لبریشن فرنٹ پر کی، جو اسلامی تشخص رکھتا تھا اور جو وہاں کے مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم تھا۔ آپ کے علم میں ہے کہ شام میں مسلمانوں کی تعداد 80% ہے، 83% ہے، جو جن کا قبضہ ہے وہ نصرائٹ فرقہ جو ہے، مذہب ہے باقاعدہ اسلام سے الگ، ان کی تعداد صرف 3 یا 4% ہے، لیکن ساری فوج ان کے پاس ہے اور انہوں نے شام پر قبضہ کر رکھا ہے۔ امریکہ نے اس خطرے سے کہ اگر یہاں اسلامی فرنٹ، اسلامی لبریشن فرنٹ کامیاب ہو گیا تو اسرائیل کے وجود کو خطرہ ہوگا، چنانچہ داعش کا یہ ڈرامہ کیا گیا۔ تو اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ امریکہ طالبان کے ساتھ اتحاد کر کے داعش کا مقابلہ کرے گا، تو شک کی گنجائش تو پھر پیدا ہوتی ہے کہ معاملہ یہ ہوگا یا اس سے الٹ ہوگا، یعنی داعش کو طالبان کے خلاف استعمال کیا جائے گا اور پاکستان کے خلاف بھی استعمال کیا جائے گا، اور TTP کا مسئلہ الگ سے ابھر رہا ہے، اور پاکستان میں سرحد پار دہشت گردی افغانستان کی طرف سے یا پتہ نہیں کس کی طرف سے ہر روز کی بنیادوں پر ہو رہی ہے، ہر روز جوان شہید ہو رہے ہیں، پولیس والے شہید ہو رہے ہیں، دوسرے لوگ شہید ہو رہے ہیں، اس طرح کے یعنی بے روک ٹوک واقعات ہو رہے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ وہاں کوئی موجود ہی نہیں ہے جو دہشت گردوں کا راستہ روکے۔ ساری طاقت ہم نے لگا دی ہے جمہوریت کا سر کو چلنے کے لیے۔ جمہوریت کے حامی اگر سر اٹھائیں گے تو پھر ان پر شیخ رشید کو چھوڑ دیں گے کہ وہ انہیں قتل کی دھمکیاں دے اور نظام لپیٹے جانے کی دھمکیاں دے اور کسی بڑے حادثے کی دھمکیاں دے، بلکہ یہاں تک کہہ دیں کہ یہ اگر ملک ہی نہ رہا تو پھر کیا بچے گا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کم بختوں کا ارادہ ملک توڑنے کا بھی ہے۔ تو یہ صورتحال بہت نازک ہے، اور اوپر سے جو اشارے مل رہے ہیں 3 متوازی خطوط پر کام ہو رہا ہے، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ ایک طرف دھمکیاں، ایک طرف پیپلز پارٹی کو حکم کہ یہ جلدی کرو اور کنگز پارٹی بناؤ، اور تیسری طرف ایک نئی پارٹی بنانے کی تیاریاں، جو یہ نئی کنگز پارٹی جو بنے گی یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ایک نیا الائنس بنے گی، اور یہ کنگز الائنس ہوگا جس کا مقصد تبدیلی کا رستہ ہوگا۔
اور یہ جو قومی مفاہمت کی جو تجویز تھی اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ نواز مائنس نواز، اور شہباز شریف بھی اس میں پوری طرح شریک ہے، مائنس نواز مائنس مریم فارمولے میں، لیکن مسلم لیگ اسے ناکام بنا رہی ہے، کیونکہ مسلم لیگ کا ایک بات کی جس کا اندازہ وہ یہ نہیں کر سکے کہ مسلم لیگ بہرحال کاف لیگ نہیں ہے کہ اگر شخصیات جس طرف چلی جائیں گی تو پارٹی بھی اس طرف چلی جائے گی۔ مسلم لیگ ایک ایسی جماعت بن چکی ہے جس کا سالڈ ووٹ بینک ہے، اور تمام اندازوں کے برعکس نہ صرف یہ ہے کہ جس طرح ہم نے پچھلے 2 برسوں میں یہ سنتے رہے ٹی وی پر ریٹائرڈ بزرگوں کی ایک کھیپ بیٹھی ہوتی تھی کہ مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک سکڑ جائے گا کیونکہ یہ اس کی قیادت غدار ہے، لیکن ان کے اندازوں کے برعکس مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک نہ صرف یہ سکڑا نہیں ہے بلکہ پھیلا ہے، اور پھیلا بھی اتنا زیادہ ہے کہ ہوش اڑانے کے لیے کافی اور ہوش اڑے ہوئے ہیں، جس کا مظاہرہ آپ شیخ رشید کے بیانات میں دیکھ رہے ہیں۔ اگر وہ دھمکیاں دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوش اڑے ہوئے ہیں، اور ہوش ہی نہیں، دماغی حالت بھی مشتبہ ہو گئی ہے۔ مثلا عمران خان نے کل یہ کہا کہ نواز شریف کے دور میں جو موٹر ویز بنائی گئی ان کا پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، ان سڑکوں کو اس نے گروی رکھا ہوا ہے۔ گروی ہمیشہ مفید چیز رکھی جاتی ہے، جس کی کوئی قیمت نہ ہو وہ گروی نہیں رکھی جاتی، تو موٹر ویز کو گروی رکھنے والا حکمران یہ بیان دے رہا ہے کہ ان موٹر ویز کا پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ دماغی خرابی کی، دماغی توازن کھو دینے کی ایک اور علامت ہے۔ پہلی علامت نہیں، اس سے پہلے سینکڑوں علامتیں ہم دیکھ چکے ہیں کہ دماغی توازن موصوف کا کام نہیں کر رہا، ہتھے سے اکھڑ چکا ہے، اور معاملہ ان کی دماغی صحت کا خاصا تشویشناک ہے۔ تو ناظرین، یہ 10 ستمبر کا اجلاس ہے، یہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ انہی دنوں میں میڈیا اتھارٹی کے خلاف صحافیوں کا پرزور احتجاج ہونے والا ہے، اور پاکستان میں اس سے بڑا صحافیوں کا احتجاج نہیں دیکھنے میں آیا ہوگا جو اب ہوگا۔ اور جب یہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوگا جس میں وہ ڈینٹل ڈاکٹر خطاب کرے گا، تو اس اجلاس کے موقع پر بھی یہ پارلیمنٹ کے باہر دھرنا دیا جائے گا، اور کراچی میں تمام صحافی تنظیمیں متحد ہو گئی ہے پنجاب کی طرح کہ پریس اتھارٹی، یہ میڈیا اتھارٹی کا بل پاس نہیں ہونے دیں گے۔ اپوزیشن بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے، اور تیسری طرف وکلاء سرگرم ہیں، اور میری تو یہ تجویز ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے، شہباز شریف سے نہیں، مسلم لیگ نون کے لیڈروں سے یہ تجویز ہے کہ وہ عدلیہ کے معاملے پر قوم کو اعتماد میں لیں، کیونکہ عدلیہ کے حوالے سے جو صورتحال چل رہی ہے اس کی خبریں اچھی نہیں ہیں، اور پاکستان میں اس سے پہلے اتنی سنگین صورتحال پیدا نہیں ہوئی تھی، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس معاملے پر قوم کو اعتماد میں لیں اور اپنی تجاویز یا رائے یا سفارشات یا مطالبات پبلک میں پیش کریں، تاکہ بعد میں یہ نہ کہا جا سکے کہ اتنا بڑا خطرہ تھا، کسی کو بتایا کیوں نہیں۔ اور وہی جو مشرقی پاکستان میں ہوا تھا کہ آخر دم تک ہمیں یہ بتایا جاتا رہا کہ حالات ہمارے کنٹرول میں، مٹھی بھر غدار ہے جن کو کچل دیا گیا، اور جب آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ ناظرین، دعا کی درخواست کے ساتھ خدا حافظ۔